अर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसरा की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्द साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं वालेकुम आप? खैरियत से अस्सलाम, हैं? बिल्कुल खैरियत। यकीनन नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पे बात करना यकीनन जिसकी अहमियत को उजागर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आब्द साहब, हमारा आज का मौजू क्या होगा? हमारे नाज़रीन को आगाह करिए, क्योंकि स्पेशल ट्रांसमिशन है तो हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, आज का हमारा मौजू एक ऐसी शब और फिर आज एक ऐसा दिन जो तमाम साल की शबों और दिनों में एक ख़ास मकाम रखते हैं। ये शब भी, ये जो अभी शब गुजरी जिसको मारूफ मानी में और यह मारूफ तौर पर शब बरात कहते हैं, बिल्कुल, यानी अल्लाह ताला की जानिब से बरियत या मग़फ़रत अता होने की शब, और तमाम मुसलमान इस रात में इबादत करते हैं। बिल्कुल। और इसका एक दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि एक रिवायत के मुताबिक वो हस्ती, वो शख्सियत जिसका फितरी तौर पर तो तमाम इंसानियत और एक अकीदे के तौर पर तमाम मुसलमान इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि दुनिया जिस कद्र जुल्म से भर चुकी है इस वक्त, और जिस तरह नाइंसाफ़ियाँ हैं मुआशरे में, नाहमवारियाँ हैं, तो सब अब एक ऐसी अजीम हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो आए और इस पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ़ का परचम बुलंद करे। तो एक रिवायत के मुताबिक आज की जो शब गुजरी वो इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत की शब भी है। ये एक ऐसा अक़ीदा है जो मुसलमानों में कॉमन है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हो चुकी है और वो अरसा गैबत में है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का पुख्ता अक़ीदा है कि वो ज़िंदा हैं और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए तशरीफ़ लाएंगे। और बाज़ रिवायात के मुताबिक वो अभी उनकी विलादत होगी, लेकिन जब उनका ज़हूर होगा तो वो 40 साल के होंगे। तो ये दो रिवायात हैं और आज के ये दो सिग्निफिकेंस हैं जिस पे हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे आज के इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। उनका तारुफ करवाने से पहले वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं कोयटा का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं जो मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि बदलते मौसम को तो हर कोई इंजॉय करता है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन इसी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, और वो यकीनन तभी मुमकिन होगा जब हम अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम मसाइल उनको डिस्कस करेंगे, उनके सलूशन दीन इस्लाम की तालीमात को मद्देनज़र रख के निकाले जाएँ, तो यकीनन नाज़रीन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी बेहतर हो सकता है। जी, अभी सब मेहमानों का तारुफ करवाएं। जी, हमारे साथ जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन और रहनुमा हैं, सर्च टीवी पर ख़ास मरहमत फरमाते हैं और तशरीफ़ लाते हैं, दीनी मुआरिफ को दौरे हाजिर के तनाजुर में बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं। एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब मौलाना डॉक्टर हामिद फ़ारूक बुखारी साहब। जनाब मौलाना डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब भी हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं, बेहतरीन ख़तीब हैं और बहुत से टी वी चैनल्स की ज़ीनत बनते हैं, लेकिन सच पर आप ख़ास करम फरमाते हैं और बहुत दूर से तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने उलमा इकराम के वाक़ईन कि हम जब भी बुलाते हैं आपकी तशरीफ़ आवरी होती है। और हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब,
آپ بھی علم دین بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کا تخصص بہترین منقبت خوانی، نعت خوانی اور قرأت ہے۔ بالکل جی، آپ معزز مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں آج جوائن کیا۔ ناظرین، ہمارے آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا اگر آپ حصہ بننا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی، قاری محمد مشتاق انور صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ محمد مشتاق انور صاحب، جی عبدی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی جناب مولانا عارف واحدی صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آج جو شب گزری اور یہ جو آج کا دن ہے، اس کا سگنیفیکینس، اس کی اہمیت ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، انتہائی مبارک دن
پروگرام رکھا اور ہمیں بھی اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اس رات اور اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ شب برات بھی ہے اور حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی یوم ولادت بھی ہے، اس حوالے سے سب کو مبارک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم نے اگر ہمیں خلق فرمایا ہے تو ظاہر ہے ہمیں معصوم خلق نہیں فرمایا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اور اتنا رحیم ذات ہے، اتنی مہربان ذات ہے کہ اس نے پھر ہماری خطاؤں سے درگزر کرنے کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ یہ انسان خطا کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ہم خدا پر ایمان بھی رکھتے ہوں، ہم پیغمبران کو مانتے ہوں، ہم رسول اکرم ختم النبوت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی بعض مراحل پہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ اسباب مہیا کیے ہیں، سال میں کچھ ایسے ایام رکھے ہیں، کچھ ایسی لیالی رکھی ہیں جن میں ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ ان میں ایک یہ لیلہ، یہ رات جو ہے نیمہ شعبان کی، یہ بھی بہت بڑی، میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جب غروب ہوتا ہے 14 شعبان کو غروب ہوتا ہے تو اسی وقت فرشتے اس آسمان پہ فرشتے ایک ندا دیتے ہیں، ایک وقفہ لینا ہے، اس وقفے کے بعد وہ ندا آپ سے سنیں گے۔ جی بالکل ناظرین، بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، سبسکرائب کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے آج کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری۔ اگر آپ بھی اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہیں تو لائیو کال کیجیے، ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ جی عبدی صاحب۔ جی آج جو شب گزری اس کے حوالے سے گفتگو ہے، لیکن اسلامی جو معارف ہیں ان میں ہمیشہ یہ رہا کہ جو شب گزرتی ہے تو وہ یوم بھی، وہ دن بھی اس شب سے خاص مناسبت کی وجہ سے معروف بھی ہوتا ہے، مقدس بھی ہوتا ہے، اور اس رات کے اثرات اس پر بھی ہوتے ہیں۔ جناب آغا صاحب، میں نے درست فرمایا کہ وہ رات کی ایکسٹینشن دن میں بھی جاری رہتی ہے، تو شب براعت کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ خدا نے اپنا لطف فرمایا انسانیت پر کہ شب براعت ہمیں عطا فرمائی۔ عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارک میں اور معتبر حدیث ہے کہ جس وقت غروب ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اس دنیا کے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور مسلسل ندا دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم لوگ، اگر ہم دنیا کے لوگ، ہم دنیا میں مصروف، دنیا داری میں، مادیت میں مصروف، اگر اس لطف و کرم کی طرف توجہ کریں تو خود بخود انسان واپس پلٹے گا، خود بخود توبہ کرے گا، خود بخود اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس اپنے خالق مالک کی طرف جس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، ہر نعمت جو حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے اندر کی سسٹم کو صرف جان لے، اسی پہ غور کرے تو اپنے رب تک پہنچ جائے گا اور معرفت اس کی حاصل کر لے گا۔ اب اس نے اتنا اہتمام کیا ہے اس رات میری بخشش کا کہ شب قدر کے بعد سب سے بڑی بافضیلت رات یہ شب برات ہے، نیمہ شعبان کی رات ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی گناہ گار جو اللہ کے دروازے کی طرف پلٹنے والا ہے کوئی جو اللہ کے مغفرت اور بخشش کا متلاشی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑا لطف و کرم اور کیا ہوتا ہے؟ انسان خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، انسان خطاؤں میں ڈوبا ہوا اور غافل۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے اللہ، اے انسان کس نے اپنے کریم خدا سے تجھے غافل کر دیا ہے؟ وہ کریم خدا جس سے ہم غافل ہیں۔ یہ رات جو ہے، ایسی راتیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں، اللہ انسان کا بھلا چاہتا ہے کہ انسان بھٹکا ہوا جہنم کی طرف نہ جائے، بلکہ بار بار فرشتوں کے ذریعے خود بھی بلا رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری قبول کروں گا۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص راتیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس کے اثرات جو ہیں اس دن پر بھی آتے ہیں اور وہ دن بھی مبارک ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم جس دن میں داخل ہو چکے ہیں، یہ سارا دن بھی مبارک ہے اور وہی سگنیفیکینس اور وہی اہمیت رکھے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قملہ عبدی صاحب، گزارش یہ ہے کہ
یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بڑی سعادتوں اور برکتوں والا ہے. بے شک. شب برات سے مراد یہ ہے کہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے برات کی رات. 3 شعبان کو حضرت امام حسین کی ولادت ہے. 4 شعبان کو مولا عباس کی ولادت ہے. 5 شعبان کو حضرت امام زین العابدین کی ولادت ہے. کیا بات ہے. اور 7 شعبان کو ایک روایت کے مطابق حضرت امام قاسم بن حسن کی ولادت ہے. اور 11 شعبان کو حضرت مولا علی اکبر کی ولادت ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ ولادتیں یہ جشن منائیں گے نا دل سے تو پھر میرا رب اس رات کو ہمارے لیے برات کی رات بنا ہی دے گا. یہ جہنم سے آزادی کی رات ہو ہی جائے گی. کیونکہ جب آپ کا تعلق ان سے ہو جائے گا جو اہل جنت ہیں بلکہ سردار جنت ہیں تو پھر میرا رب آپ کو جنت کا راہی بنا دے گا. اور مقصود ان راتوں کا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ سچی توبہ کرو. جس طرح قبلہ واحدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسباب ہیں ہمارے لیے. بہت سارے وہ لوگ، بہت ساری ایسی ہستیاں آج کے زمانے میں بھی ہیں جن کے لیے قبلہ ہر رات ہی شب برات ہوتی ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ ہمارا مسئلہ ہے جنہیں سال کے بعد یہ بہانہ ملتا ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. تو یہ رات ہے توبۃ النصوح کی. اب توبۃ النصوح کے حوالے سے 2 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات شیر خدا تاجدار حلتا جناب امیر المومنین علیہ السلام تشریف فرما ہیں. ایک بدو عربی آیا، نماز پڑھی تو اس کے بعد استغفر اللہ کا ورد کرنے لگا. آپ نے فرمایا استغفار ایسے نہیں ہوتا جیسے تم کر رہے ہو. اس نے عرض کیا حضرت پھر تعلیم فرمائیے استغفار کیا ہوتا ہے. تو آج کی رات کے لیے بطور خاص امیر المومنین علیہ السلام نے جو تحفہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا جو سچی توبہ ہے اس میں 6 چیزیں ہوتی ہیں. جب تک ان پہ عمل نہ کرو تو سچی توبہ نہیں ہوتی. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. عرض کیا حضرت ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے الندم علی ما مضی، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو بھی گناہ ہوا سرزد ہوا اس پہ نادم ہو جاؤ، شرمسار ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ. اگر ندامت نہیں ہے تو توبہ کا آغاز نہیں ہوگا. جب توبہ کا آغاز ہی نہیں ہے تو پھر قبول کہاں سے ہوگی اور میرا رب اس کے نتائج کیسے عطا فرمائے گا. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا العزم علی ترک العود الیہ ابدا. پہلے ندامت کرو ان گناہوں پہ جو ماضی میں ہو چکے، اور پھر عزم مصمم کرو کہ میں آئندہ زندگی میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. جب تک ندامت نہ ہو، عزم مصمم نہ ہو تو زبان سے توبہ توبہ کہنے سے یا استغفار کے الفاظ ادا کرنے سے وہ اثر پیدا نہیں ہوتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان تؤدی الی المخلوقین حقوقہم حتی تلق اللہ، کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا حق مارا ہے اسے جا کے ادا کرو. آج ہمارے ہاں قبلہ کیا ہوتا ہے، جیسے وہ رات آتی ہے تو موبائل فونز کے ذریعے معافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے معافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ رسمی معافی کو میرا رب پسند نہیں فرماتا. آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کا حق مارا ہے، آج تو یہاں بہنوں کے حق مارے جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق مارے جاتے ہیں، بھائیوں کے حق مارے جاتے ہیں، سگی اولاد کے حق مارے جاتے ہیں. جب تک وہ پورے نہیں کرو گے، اگر آپ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس رات کو آپ نوافل پہ نوافل پڑھتے رہیں تو آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد ادا کرنے کے بعد جو حقوق اللہ رہ گئے ہیں حتی الامکان انہیں بھی پورا کرو. جو تیرے اوپر حق تھے اللہ کے انہیں بھی پورا کرو. جو تم نے ضائع کر دیے ہیں جب تک وہ پورا نہیں کرو گے، حقوق ادا نہیں کرو گے، توبہ کا سفر شروع نہیں ہوگا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت کسب حرام فتذیبہ بالاحزان. یہ تو جملے پڑھتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے. آپ نے فرمایا حرام کمائی کے ذریعے جو گوشت تو نے اپنے جسم پہ چڑھا لیا ہے جب تک اسے پگھلا کے ضائع نہیں کرو گے حتی یلصق الجلد بالعظم، یہاں تک کہ تیری جلد یہ چمڑا تیری ہڈی کے ساتھ نہ مل جائے اور حرام کی کمائی کی ساری غذا جب تک نکل نہ جائے تیری توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. یہ یقیناً امیر المومنین کی ہی شان ہے، لیکن آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی اس نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج تک
اللہ کی نافرمانی کی تو نے اپنے جسم کو عادت ڈال دی ہے، جب تک اللہ کی اطاعت کی عادت نہیں ڈالے گا تو توبۃ النصوح نہیں ہوگی، اور جب توبۃ النصوح ہو جائے گی تو میرا رب زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور جنتیں بھی عطا فرما دے گا۔ کیا خوبصورت قول قبلہ نے بیان فرمایا، کیا بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا۔ ناظرین سرسورہ کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شب برات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ جی عبدی صاحب جی، وقفے سے قبل جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک بہت ہی معروف اور خوبصورت روایت بیان کی تھی کہ توبہ کا حق کیا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات کی جو ابھی حدیث بیان کی، وہ آپ نے بھی فرمایا دونوں شخصیات نے کہ آج کی رات اور یہ آج کا دن پھر یہ براءت کا دن ہے، خدا سے مغفرت مانگنے کا دن ہے، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جی بالکل، عرض کروں، میں 2 حدیثیں عرض کروں گا، اس پہ عرض کرتا ہوں، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر یہ جو ایام ہیں شعائر اللہ جو ہوتے ہیں، اگر ان سے استفادہ کیا جائے ہمارے معاشرے میں، تو جتنی برائیاں ہیں، جتنی دشمن کی سازش ہے جو ہماری نوجوان نسل کو معنویت سے، دین سے، مادیت کی طرف، دنیا داری کی طرف، گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، وہ سب ناکام ہوں گی ہم اگر اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس رات کا ایک بہت بڑا عمل جو ہے وہ شب بیداری ہے، احیاء ہے، یعنی ساری رات جاگ کر عبادت کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات شب بیداری کرے اور ساری رات جاگ کے اللہ کا ذکر کرے، اچھا اللہ کے ذکر میں کوئی ایک مخصوص چیز تو نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے، نوافل بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں آتی ہیں۔ اگر یہ کرے تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن بہت سے دل مردہ ہو رہے ہوں گے، اس دن اس کا دل زندہ ہوگا، اس دن اس کا دل نورانی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اگر اسی ایک حدیث کو لے لیا جائے، کتنی بڑی حدیث ہے، اور کیا ہے، ایک رات ہے، ایک رات ہے، ساری رات جاگے انسان، عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، وہ جو قاضی الحاجات ہے، وہ جو منبع ہے، وہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے مانگے تو انسان کا دل اس دن بھی زندہ، ویسے تو زندہ رہے گا، یعنی اس دن قیامت کے دن کے بارے میں جہاں گناہگاروں کے دل مردہ ہوں گے اور سیاہ ہو چکے ہوں گے، وہاں اس کا دل نورانی ہوگا اور زندہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ نے اپنی ذات مقدس کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ جو اس رات مجھے یاد کرے گا، اللہ کے لطف و کرم اور فضل کو یاد کرے گا، جو اللہ کا ذکر کرے گا، جو عبادت کرے گا میری، اس کی میں ہر حاجت پوری کروں گا۔ ویسے تو قرآن مجید میں صرف اس رات کے حوالے سے نہیں ہے، قرآن ہر وقت جب انسان اللہ کو پکارے، اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اس کا ترجمہ بعض لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں بریکٹ میں لگا کر کہ میں اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی بہت قرب، بہت زیادہ قریب ہوں، جب وہ پکارے گا میں اس کی دعا سنوں گا۔ لیکن ظاہر ہے باقی راتیں اور اس رات میں فرق ہے۔ اس رات کو اگر پکارے گا تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، میں وہ دور کروں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، جو آج بھی میں یقین سے یہ کہوں گا کہ شب برات تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں شاید 90% لوگ نوجوان جو ہے وہ رات کو وہی انٹرنیٹ پہ اور وہی موبائلوں پہ گیمیں کھیل کر گزاری ہوگی، یا ڈرامے دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر گزاری ہوگی۔ کاش جہاں علماء کا حق ہے وہ ادا کریں اس معاشرے میں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھتا ہوں والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنی اولاد کو آج یہ چیزیں سکھائیں کہ یہ عبادت جو ہے اس کے ساتھ
زندگی میں ایک تغیر آتا ہے، ایک انقلاب آتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے. اگر ہم نے اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں کی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو میرے خیال میں ان راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے جناب قبلہ واحدی صاحب نے کہ آج کے انسان کے اندر جو خلا ہے وہ روحانیت کا ہے، معنویت کا ہے، اور انسان جب پیچھے بھاگتا ہے دنیا کے، دولت کے، مقام کے، مرتبے کے، اقتدار کے، تو آخر میں ایک پیاس رہ جاتی ہے اور وہ خلا رہ جاتا ہے اور اجنبیت رہتی ہے، جس پہ پورے کے پورے فلسفے استوار ہیں کہ انسان اس دنیا میں اجنبیت کیوں محسوس کرتا ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے تو یہ کوئی مسائل ہی نہیں ہے. ایسی راتیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں اور سارے خلا کو پر کر دیتی ہیں. قبلہ یہ راتیں بہانہ ہیں اس دن کے لیے نور پیدا کرنے کا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی میرا رب اسے لپیٹ دے گا، چاند نہیں رہے گا، اب اس دن چاندنی کی قسمیں کھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ستارے بے نور ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس دن جو سچی توبہ کر کے آئیں گے، اللہ کو راضی کر کے آئیں گے، میرا رب جب ہر طرف اندھیرا ہوگا ان لوگوں کو نور عطا فرمائے گا. اس امت کا مسئلہ آج تک یہ رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کے حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ وہ نور ہیں یا بشر ہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے ساری کیفیات دے کر پیدا فرمایا. معراج کے واقعے نے سب کچھ واضح کر دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ میرے آقا کی بشری کیفیت کا اظہار ہے. جب مسجد اقصیٰ سے سوئے فلک روانہ ہوئے تو وہ میرے آقا کی نورانی کیفیت کا اظہار ہے. اب سدرۃ المنتہا پہ جبریل جن کے نور ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، وہ جب سدرہ پہ ٹھہر گئے میرے آقا سدرہ سے آگے چلے گئے، مقام کعبہ قوسین او ادنا پہ پہنچے، ثم دنا فتدلی پہ فائز ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے آقا فقط نور ہوتے تو آپ بھی سدرہ سے آگے نہ تشریف لے جاتے، یا سدرہ سے آگے صرف نور جا سکتا ہوتا تو جبریل بھی چلے جاتے. تو میرے آقا نے اسے آگے جا کر امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے نور بشر کرنے کا فیصلہ تمہارا نہیں، میرے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا خوبصورت گفتگو کی. ابھی ٹائم بہت ہے، جاری رہے گی گفتگو، لیکن جی چاہ رہے ایک نعت کی طرف جائیں اور وہ سبحان اللہ سبحان
सरसरा के स्पेशल ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। शब बरात के हवाले से नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस गुफ्तगू में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी मौलाना आरिफ हुसैन वैदी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी मौलाना सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर साहब। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी आब्दी साहब। जी, हमने जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी अर्ज़ किया था कि आज के दिन के दो सिग्निफिकेंस हैं, दो खसूसियात हैं। एक तो शब बरात गुजरी और उसकी वजह से आज का दिन भी मुक़द्दस दिन है और खुदावंद कुद्दूस से बरात मांगने की, मग़फ़रत मांगने की रात है। और दूसरी इसकी खसूसियत के एक ऐसी हस्ती का एक रिवायत के मुताबिक यौम विलादत है और कॉन्सेप्ट तो खैर फितरी तौर पर पूरी दुनिया मानती है कि ये दुनिया जो नाहमवारियाँ इसमें हैं, इसमें अदल व इंसाफ नहीं है, जुल्म है जो हम देख रहे हैं। तो एक हस्ती आएगी जो इस पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देगी। इकबाल ने भी कहा था कि एक ऐसे मेहदी की हमें ज़रूरत है, ऐसे बरहक मेहदी की कि हो जिसकी नज़र ज़लज़लाए आलम अफ़कार। दुनिया को है उस मेहदी बरहक की ज़रूरत, इकबाल का शेर है, दुनिया को है उस मेहदी बरहक की ज़रूरत हो जिसकी नज़र ज़लज़लाए आलम अफ़कार। तो उस पर गुफ्तगू हमारी होगी। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, इंसान की फ़ितरत में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे खुदा का तसव्वुर, खालिक का तसव्वुर इंसान की फ़ितरत में है, इसी तरह अदल व इंसाफ की प्यास और पूरी दुनिया में एक हमवार दुनिया हो जाए, अदल व इंसाफ पर मबनी हो जाए, ये एक प्यास है दिल में और उसको हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात ही पूरा कर सकती है। तो इस्लाम का एक कहना चाहिए कि यूनिक तसव्वुर है। वैसे दूसरे मज़ाहिब में भी एक मुंजी आलम और एक आखिरी हस्ती का तसव्वुर सब मज़ाहिब में मौजूद है। वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद अज़्ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। वाह, एक ये आय मजीद है। एक वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ अन नजअलहुम अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। ये दो जो आयात हैं और भी आयात बहुत हैं। मैं समझता हूँ इनमें वाज़ेह है कि आलमी सतह पे पूरी रूए ज़मीन पर एक दफ़ा अल्लाह की मशीयत ये है कि इलाही निज़ाम, अदल इलाही का निज़ाम, इस्लाम का निज़ाम हाकिम होगा और इस्लाम का कानून नाफिज होगा। मैं समझता हूँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक कभी वो दौर नहीं आया कि पूरी दुनिया पर इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। और मैं ये कहूँगा कि इमाम महदी बरहक जिनके बारे में मोतबर रिवायात बहुत ज़्यादा हैं, अहले सुन्नत में भी, शिया में भी। देखें, इख्तिलाफ थोड़ा बहुत है पैदाइश और गैबत के हवाले से, बाकी उनकी हुकूमत के हवाले से जब दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी, जब दुनिया में तशद्दुद होगा, जब दुनिया में जुल्म सितम होगा, जब दुनिया उस आखिरी मरहले तक पहुँच जाएगी और बहुत सी निशानियाँ हैं कि वो कब ज़हूर करेंगे और दोनों तरफ हैं जनाब, उस वक़्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और उनके ज़हूर का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ लिखा हुआ है और किस तरह वो बुलाएंगे और क्या होगा। उस वक़्त ये भी है कि जिस वक़्त उनकी हुकूमत आएगी, ज़ाहिर है दुनिया पे मुआशी तौर पर जो सुपर ताकतें हैं, जो शैतानी और कुफरिया ताकतें हैं, वो उस वक़्त भी छाई हुई होंगी और एक इस्लामी हुकूमत कहीं भी आ जाए ना, उसके लिए मुआशी हवाले से पाबंदियाँ लगा कर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुश्किलात बनाते हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर फरमाएंगे तो रिवायात में मौजूद है कि ज़मीन अपने ख़जाने उनके लिए उगल देगी और वो मईशत उनकी इतनी मजबूत होगी कि वो अपनी फ़ोर्स तैयार करके भरपूर तरीके से पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे और निज़ाम अदल एक दफ़ा भरपूर और इस्लाम का फुरेरा वाक़ई लहराएगा दुनिया में। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का वादा है कि क़यामत से पहले एक दफ़ा रूए ज़मीन पर तमाम इस्लाम का निज़ाम नाफिज होना है। और ये हम सब का अक़ीदा है कि इस्लाम सिर्फ़ इन इबादत के लिए नहीं आया। इबादत तो हर चीज़ इबादत है, हुकूमत करना भी इबादत है, कारोबार करना भी इबादत है, लेकिन हमारे जहन में जो होता है आम मुआशरे में लोगों के जहन में, ये नमाज़ पढ़ना, ये रोज़े रखना, ये तिलावत करना, ये ज़िक्र करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इस्लाम सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं आया। इस्लाम तो आलमी निज़ाम दिया है, आलमी सिस्टम दिया है अदल और इंसाफ का, इस्लाम उसके लिए आया है और आज तक पूरी दुनिया पे वो सिस्टम कायम नहीं हो सका। अगर वो ना हो सके तो मेरे ख्याल में कायनात में एक नक्श रह जाएगा। अल्लाह ने उसको पूरा करने के लिए ये बताया हुजूर अकरम ने, अइम्मा ताहरीन ने, असहाब किराम ने, आके एक ज़माना आएगा जब इमाम महदी बरहक जिनका नाम मोहम्मद होगा और पाक रसूल ने फरमाया कि मेरी नस्ल से होगा और उनकी आज पैदाइश का दिन है। हमारी रिवायात के और बहुत सी मुख्तलिफ रिवायात के हवाले से आज उनकी पैदाइश का दिन है। ये जो
ان کی والدہ گرامی ہے حضرت نرجس خاتون، ان کے بارے میں ہے کہ قیصر روم کی یہ پوتی تھیں اور شمعون نبی کی سلسلہ نسل سے ان کا تعلق ہے، اور پھر ظاہر جب آئیں تو اس نسل سے تھیں اور ان کی تھی، تو پھر ان کی تربیت جو ہے وہ حضرت حکیمہ خاتون جو مولا کی پھوپھی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہن ہیں، انہوں نے کی تھی۔ اور الحمدللہ ایک ایسی فیملی جس میں پھر وہ جو واقعات ہیں، ظاہر ہے جس وقت امام حسن نے مجتبہ امام حسن عسکری کو بہت زیادہ قید و بند کی صوبتوں میں رکھا گیا ہے، اور اس وقت کے جو حکام تھے، حکمران، ان کو یہ بعض جادوگروں نے، ساحروں نے یہ بتایا تھا، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ انہوں نے اتنی سختی کی کہ کوئی بچہ اس گھر میں پیدا نہ ہو، یعنی وہی حضرت موسیٰ والی وہی تکرار تھا جی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، خداوند کریم نے اپنا ایک نظام بنانا ہوتا ہے۔ اگر فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا سکتا ہے تو امام زمان امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، اور بعد میں جلوہ گر بھی ہوئے لوگ کے سامنے کئی دفعہ، اور خدا کرے کہ ہم بھی وہ مقدس اور مبارک حکومت انشاءاللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، تصور مہدی علیہ السلام ہر انسان کے دل میں بھی ہے اور مذاہب عالم میں بھی ایسی روایت موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاں جتنی واضح روایات اور جتنا واضح تصور ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ تصور کس طرح انسان کو ایک امید کی کرن دکھاتا ہے اس معاشرے کے حوالے سے؟ قبلہ یہ اجماعی عقیدہ ہے ساری امت مسلمہ کا، وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، اور پیدائش یا غیبت کے حوالے سے جو اختلاف ہے روایات میں، وہ ہم غیبت کی بات کریں تو اس میں کبھی غیبت کبریٰ یا غیبت صغریٰ کا تذکرہ آتا ہے، اور اہل سنت کا بھی یہ جمہوری عقیدہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، تو اس وقت ان کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، تو ممکن ہے کہ وہ ظہور کل ہی ہو جائے، ممکن ہے ظہور آج ہی ہو جائے، اس لحاظ سے غیبت بھی مشترکہ ہو گئی۔ ہاں مشترکہ ہو گئی، تو کم از کم جو ہے وہ 39 سال اور 11 ماہ 29 دن کی غیبت کی تو ساری امت جو ہے وہ قائل ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ہے، 309 سال میرے رب نے سلایا، پھر انہیں اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی زندہ اٹھا لیا۔ جناب خضر علیہ السلام کے واقعات بھی روایات میں آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 روز زندہ رکھا۔ مطلب یہ کہ یہ میرے رب کی طاقت ہے، وہ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ کوئی اختلاف بنتا نہیں ہے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے سمجھنے کو آپ کے ظہور کا ہے، حکومت الہیہ کے قیام کا ہے، اس کے نفوذ کا ہے، اس کی اثر پذیری کا ہے، تو اس حوالے سے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اشارہ کرتی ہیں، جس کی طرف حضرت نے بھی اشارہ فرمایا۔ مشہور آیت مبارکہ 18ویں پارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ، اور وہ ایمان والے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن پہلے ہمیں خالص ایمان والا بننا ہوگا اور عمل صالح کا بھی مرکب بننا ہوگا۔ جب تک ہم عمل صالح سے دور رہیں گے، اور یا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے، مطلب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کے قائل نہیں ہوتے، رسالت کے قائل نہیں ہوتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، حج عمرے کی طرف بھی نہیں جاتے، عمل صالح بھی نہیں کرتے۔ مولا امیر المومنین سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم وہ نماز پڑھیں جس طرح مولا خود نماز پڑھتے تھے، جس طرح زہرا پاک نماز پڑھتی تھی۔ عرض کرتی ہیں مولا کبھی تو اتنی لمبی رات بنا دے، تیری بندی 2 سجدے تو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ مولا سے پوچھا گیا کبھی آپ نے اسے دیکھا ہے جسے سجدہ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی کی عزت کی قسم اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ اپنا دیدار نہیں عطا فرما دیتا۔ مولا امام حسین کا سجدہ جو آج تک انسانیت سمجھ نہیں سکی کہ تلواروں کے سائے میں، موت کے سائے میں سجدہ کیوں کیا؟ بھئی سجدہ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بابا کو بھی سجدہ کرتے دیکھا تھا، نانا کو بھی سجدہ کرتے دیکھا تھا، اپنی ماں کو بھی سجدہ کرتے دیکھا تھا، اپنے بھائی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لہذا عمل صالح ہمیں وہ اختیار کرنا ہے جو اہل بیت اطہار کو میرے رب نے عطا فرمایا۔ پھر میرا رب اعلان کرتا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو حکومت الہیہ کا قیام ہو جائے گا،
یہ نظام مہدویت جو ہے یہ حکومت الہیہ کا عکس ہے، پرتو ہے، اور میرا رب لوگوں کے دلوں میں جو خوف ہے اسے ختم کر کے امن کی نعمت عطا فرما دے گا۔ آپ کے بعد پوری دنیا میں شرک ختم ہو جائے گا، صرف توحید باقی رہ جائے گی، اللہ کی عبادت ہوگی، اور قرآن کی آیت نص ہے آپ کے ظہور پہ، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آ جاتا ہے باطل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب مہدی تو سر تپا حق کا ظہور بن کے تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ایک بات کی ڈاکٹر صاحب نے ابھی، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ تصور تو ہے، اور تصور تو پوری انسانیت میں ہے، جو کلیرٹی اسلامی تصور میں ہے وہ کہیں نہیں، لیکن تصور موجود ہے۔ دوسرا سرا ہم سے ملتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں سراپا انتظار ہونا ہے، وہ انتظار کیسے ہمیں کرنا ہے؟ وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو یہ جبین نیاز کو ہمیں کیسے جھکانا ہے؟ بالکل مولانا عارف صاحب آپ کے جواب کی طرف آئیں گے، بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سرسور کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت محفل، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کیوں عابد صاحب؟ جی جناب مولانا عارف واحدی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ السلام، ہم اس دور انتظار میں ہیں، تو یہ دور انتظار کیسا ہے اور ہمارے جو فرائض اور ذمہ داریاں وہ کیا ہیں اس میں؟ دیکھیں میں ایک سادہ مثال دوں گا کہ فرض کریں ہم کہیں رہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، محلے میں، شہر میں، اور ہم انتظار میں ہیں کہ صدر مملکت نے دورہ کرنے آنا ہے، تو ہم کتنے پریشان ہوں گے، کتنے ڈسٹرب ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ پروگرام خراب ہو جائے، کتنی شدت کا انتظار ہوگا کس وقت وہ پہنچیں گے، اور کیا انتظامات کرتے ہیں، کیا تیاری کرتے ہیں، ہر طرف تیاری ہوتی ہے، شہر سجایا جاتا ہے، روڈیں سجائی جاتی ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ الانتظار و افضل العبادہ، انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ کیوں افضل ترین عبادت ہے؟ چونکہ جو شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں منتظر ہوں کسی منتظر کا، تو وہ اس انتظار کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھیں، اگر امام زمانہ کا انتظار ہے نا تو کسی ایک شخص کا انتظار نہیں ہے، ایک سسٹم کا انتظار ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو نظام عدل سے پر کر دے گا، جیسے پہلے ظلم و ستم سے دنیا پر ہو چکی ہوگی۔ اس میں کچھ خلص لوگ موجود ہوں گے، کچھ مخلص لوگ موجود ہوں گے جو اس دور عدل کے منتظر ہوں گے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے لیے راہ ہموار کریں۔ اب راہ ہموار کرنا آگے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نوجوان نسل کس طرح آمادہ کرنا ہے، معاشرے کس طرح آمادہ کرنا ہے، مرد و خواتین کس طرح آمادہ کرنا ہے، تاکہ امام زمان کے آنے کے اسباب مہیا ہوں۔ ہاں، اگر ہم نے امام زمان علیہ السلام کے انتظار کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک ہدف کے لیے، ایک مقدس مشن کے لیے، تو میرے خیال میں اس کے لوازمات ہمیں خود پورے کرنے ہیں۔ ہم نے، اور ایک جو حدیث ہے کہ 313 امام کے جانثار ہوں گے ساتھی، جو وہ دو قسم کی اس کی تشریحات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آج جو دنیا ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد جو دوست احباب ہیں انہیں دیکھ لیں کہ کتنے مخلص لوگ ہیں جو اس کاز کے لیے مخلص ہیں، اسلام کے لیے مخلص ہیں، نظام اسلامی کے لیے مخلص ہیں، اسلام کو آئین سمجھ کر اس کو حاکم کرنے کے لیے مخلص ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو شاید وہی 313 جو انتہائی مخلص ہوں گے پوری دنیا میں، وہ امام کا خاص لشکر ہوگا، خاص دستہ ہوگا، ان کے ارد گرد ہوں گے نظام چلانے کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ 313 صرف وہ ہوں گے جن کے ذریعے امام نظام چلائیں گے۔ یہ نہیں کہ اس وقت صرف 313 مومن ہوں گے جو ان کے تربیت شدہ ہوں گے، نہیں، باقی ہوگا، لیکن 313 پوری دنیا میں ان کا نظام چلانے والے ہوں گے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی ان 313 میں شامل ہوں، اور اپنے جوانوں کو تیار کریں کہ وہ بھی ان 313 میں ہوں، تاکہ مولا کا جو نظام آئے
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो परचम इस्लाम, वो परचम महदवियत वो हम सब के हाथ में हो और हम आगे आगे उनका हरावल दस्त साबित हो। जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी साहब, बहुत बेशुमार रिवायात हैं आलम इस्लाम में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने की, लेकिन एक रिवायत मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आती है उसमें कि जब इमाम का ज़हूर होगा और उसके और हज़रत ईसा का ज़हूर होगा और फिर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कहेंगे आप नमाज़ पढ़ाएं और हज़रत इमाम महदी नमाज़ पढ़ाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आलमी जो है जमात कायम होगी, नमाज का वो आलमी निज़ाम कायम होगा जिसमें हज़रत महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे हैं और हज़रत ईसा उनके पीछे हैं। तो लग रहा है कि उम्मत मोहम्मदी का कि जो कि इम्तियाज़ होगा वो भी सामने आएगा उस वक्त। क़िबला जिस रिवायत की तरफ आपने इशारा किया उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक़्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी, क्या शान होगी कि जब हज़रत ईसा बिन मरियम तशरीफ़ लाएंगे और इमाम तुम में से होगा। इस हवाले से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाद रिवायात में आता है कि हज़रत ईसा जामे मस्जिद दिमश्क में आएंगे, लेकिन दिरायतन वो दुरुस्त मालूम नहीं होता। और दूसरी रिवायत यह है कि आप मस्जिद हराम में तशरीफ़ लाएंगे जो दिरायतन दुरुस्त मालूम होता है कि आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो फजर की नमाज का वक्त होगा, अज़ान हो चुकी है, इकामत हो चुकी है, जनाब महदी पाक जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, और जब हज़रत ईसा का ज़हूर होगा तो आप उन्हें एक दफ़ा इशारा करेंगे कि हज़रत आप तशरीफ़ लाइए और आप नमाज़ पढ़ाइए, और वो हज़रत महदी को वहाँ खड़ा करके कहेंगे मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि हम उस मोहम्मद के पीछे भी नमाज़ पढ़ते रहे हैं और इस मोहम्मद के पीछे भी हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये हुकूमत इलाहिया का क़याम होगा और उस आयत मुबारका की तकमील हो जाएगी, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वो तो हमेशा इस नूर को बुझाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह इस नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन का नूर लेकर आए थे, उस नूर की तकमील के लिए, बल्कि ये जुमला मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि दीन का नूर आगाज होता है उस हादी से, तो हादी से आगाज करके वो महदी तक पहुंचता है, तब इंसान हिदायत याफ्ता होता है। आगाज वहां से होगा, उरूज वो है, इंतहा वो है कि आपको वहां वाबस्ता होना है और उन सारी चीजों को देखना है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जिसे जनाब अबू सईद अल खुदरी रिवायत करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैत, कि महदी हम में से होंगे और उनका हुस्न क्या है, अशम्मुल अनफे अकना अजला, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न कामिल का परतव कामिल बन के आएंगे। अभी ये 11 शबान को जनाब मौला अली अकबर की विलादत हुई, तो हम कहते हैं वो शबीह मुस्तफ़ा हैं, हम शक्ल पैगंबर हैं। फिर वो कौल याद आता है, हजरत इमाम का ये कौल याद आता है कि कुल्लुना मोहम्मद अव्वलुना मोहम्मद वाउसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। तो देख लीजिए आप तो मोहम्मद बन के तशरीफ लाएंगे ना, तो आपके चेहरे से वही अक्स नजर आएगा जिसके बारे में अबू हुरैरा ये कहते हैं मैंने अपनी आंख से रसूल अकरम से ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, आका के चेहरे का हुस्न ऐसे था कि जैसे उसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसे नूर निकलता था। वही नूर लेकर जनाब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। अकना अजला, उजला खूबसूरत चेहरा होगा, नाक सतवा होगी, और फिर लोगों को नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की याद ताज़ा हो जाएगी। और जिसकी तरफ हजरत ने इशारा किया वो पूरा निज़ाम है, पूरी फिक्र है, सिर्फ एक हस्ती की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक शख्सियत की पूरा नजरिया लेकर आएंगे कि यमलाउल अर्द किस्तन व अदला, सारी जमीन को अदल से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भर चुकी है। तो अब जुल्म बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके इंतजार में कमी होती जा रही है, वो वक्त करीब आता जा रहा है। और जब आपका ज़हूर होगा मेरा रब 4 नेमतें इस उम्मत को अता फरमाएगा। यस्की हिल्लाहुल गैस, मेरा रब अब्रे रहमत अता फरमाएगा। व तुखरिजुल अर्दु नबातहा, जमीन अपने सीने को खोद देगी, सारे खजाने आपके कदमों पे कुर्बान कर देगी। व युती अल माल सिहाहा, और माल की कसरत हर तरफ हो जाएगी। वो दौर दोबारा आ जाएगा कि लोग ज़कात लेकर फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। वह तकसुरुल माशिया, मवाशी की कसरत हो जाएगी। वह ताजुमुल उम्मा, और इस उम्मत की अजमत में और ताजीम में इजाफा हो जाएगा। तो जनाब महदी पाक इस दीन हिदायत को मुकम्मल करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू दोनों उलमा किराम ने की और एक ऐसा हसीन नक्शा हमारे सामने खींच दिया
کہ ابھی جی چاہتا ہے کہ وہ حکومت الہیہ اور وہ عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم ہو جائے، اور دعا کرتے ہیں، اور دعا کے لیے وسیلہ تو ہمارے پاس نبی پاک ہی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو جی ضرور، کیوں نہیں، ضرور جی ضرور جی قاری محمد۔ ناظرین سرسرا کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری چکے، آپ صاحب وقت بہت شارٹ ہے، وقت کا بھی پتہ نہیں چلا، آخری سیگمنٹ ہمیں مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور دو موضوعات تھے، دونوں کے ساتھ ماشاءاللہ انصاف کیا علماء کرام نے۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، اب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں آپ دونوں شخصیات کے لیے پورے پروگرام کو سم اپ کرنے کے لیے کہ انتظار مہدی، انتظار مہدی میں ہم کس طرح سراپا انتظار ہوں کہ واقعاً کچھ ہماری بھی کاوشیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ کے ظہور میں ہم خود بھی ایک رکاوٹ ہیں، اگر جب تک ہم باعمل نہیں ہوں گے، اس معاشرہ کے لیے سازگار نہیں ہوں گے تو اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت موضوع تھا، دونوں موضوعات بہت، اور یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسفہ انتظار کو بھی سمجھیں تو یہ شب برات اور انتظار کو آپس میں ملانا پڑے گا۔ شب برات، شب قدر، اس کے ذریعے ہم منتظرین کو تیار کریں گے جو امام کے ظہور کے لیے جد و جہد کریں گے اور کام کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی الہی نہ ہو، توبہ نہ ہو، اللہ کی طرف پلٹ کرنا آنا ہو، اپنے آپ کو کمال انسانی تک پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، محنت اور جد و جہد نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص منتظر شمار نہیں ہوتا۔ میں معاشرے کے جوانوں کو، معاشرے کے مختلف طبقات کو یہ پیغام دوں گا کہ آئیں، یہی جو لیالی ہیں، یہی جو مقدس ایام ہیں جن میں اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے عزیزوں کی تربیت کریں، ہم ان اعمال، ان ذکر، ورد، قرآن کی طرف، اس تدبر کی طرف جائیں اور جا کر اپنے آپ کو، اس معاشرے کو تیار کریں، اس مرحلے پہ لے جائیں کہ ہر آدمی تیار ہو کہ میں امام مہدی کے
انتظار میں ہوں، میں ان کے سسٹم اور ان کا جو نظام ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کا جو کردار ہے، ان کی جو سیرت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں عرض کروں کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور بہت خوبصورت ان نے گفتگو دونوں موضوعات پر کی ہے. ہمیں ایسے دانشوروں سے، ایسے لوگوں سے استفادہ کرنا چاہیے. یہ معاشرے میں اس طرح، اور میں سمجھتا ہوں یہ مظلومیت ہے مسلمانوں کی کہ اس طرح کے لوگ جو اچھی سوچ، اچھی فکر اور صافی فکر کے لوگ ہیں، جو شیعہ سنی سے بالا تر ہو کے، مسلک کی بنیاد سے بالا تر ہو کے کام کرتے ہیں اپنے مقصد، اسلام کے مقصد، ان کو فالو کرنا چاہیے معاشرے میں. ایسے معاشرے میں بہت سے لوگ موجود ہیں. ہمیں اس سیدھے صراط مستقیم کی طرف جانا ہے. ہمیں شب برات سے بھی کچھ سیکھنا ہوگا، فلسفہ انتظار کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا اس پورے پروگرام کے میسج کے حوالے سے. قبلہ میں ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا اس حوالے سے، جو مستدرک میں جناب امام حاکم نے روایت کی ہے کہ جناب امام مہدی کے مقابلے میں جو لشکر آئے گا اس کی پوری تفصیلات انہوں نے ذکر کر دی ہیں. جو شخص قیادت کرے گا جناب مہدی کے مقابلے میں، اس کا باقاعدہ نام کیا ہوگا، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اور بنو کلب کے لوگ جو اس کی اتباع میں ہوں گے، یہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. تو آپ کی علامات اور آپ کی آمد کے حوالے سے ساری نشانیاں جو ہیں یہ بہت واضح ہیں. اور وہ لشکر جو ہے دمشق سے، شام سے چلے گا اور حرم کی طرف سفر کرے گا، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بنو کلب خاندان سے ہوں گے. اس کا نام بھی ذکر کر دیا گیا ہے. اور جب وہ حرم کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے، حرمین کے درمیان ہوں گے، تو بیدا کے مقام پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا اور انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور پھر امام آگے بڑھیں گے اور وہ قیادت کریں گے اس قوم کی. جناب امیر المومنین علیہ السلام بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے مہدی آخر الزماں کون ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب مہدی آئیں گے وہ میری اولاد سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت سے ہوں گے. لیکن اس وقت حال یہ ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ اپنی زبان سے اللہ اللہ کریں گے انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. وہ جو شخص آئے گا دمشق سے، وہ عورتوں کو قتل کرے گا، وہ بچوں کو قتل کرے گا، اہل توحید کو قتل کرے گا. قبلہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. علی علی کرنے والے تو قتل ہوتے ہیں، وہ حالات ہو جائیں گے اللہ اللہ کرنے والے بھی قتل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ان حالات میں پھر مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور لوگوں میں دلوں میں کوئی وحدت نہیں ہوگی، وحشت کی کیفیت ہوگی. آپ کے آنے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، لوگ قریب ہو جائیں گے، اور آپ کی برکت سے میرا رب دین کو غالب فرما دے گا. دعا ہے کہ رب رحمان مہدی پاک کے ذریعے اس امت کو رہنمائی عطا فرمائے. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا. جی عابدی صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور جو فلسفہ انتظار ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے مولانا عارف حسین واحدی صاحب نے ایک روایت پیش کی تھی کہ سب سے افضل عبادت انتظار ہے. تو ہم سراپا انتظار ہیں، لیکن اس کیفیت کو بدلنے کے لیے کہ ہم بھی حالات سازگار کریں اس حکومت الہیہ کے لیے. بالکل جی، انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے قاری صاحب آپ سے گزارش ہے اختتامی کلام پیش کیجیے. بسم اللہ کریں.